अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। कल से जुज़वी तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोल रहे हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन बैरून मुल्क काम करने वालों के लिए मुआविन होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने कोरोना वबा के दौरान हौसले से काम लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोरोना वबा के दौरान हमवतन भाइयों की मदद काबिल फ़ख्र है। वापस आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को हुकूमत हर मुमकिन सहूलत देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कौमी इदारों को नुकसान से निकालना, फाल और मुस्तहकम बनाना हुकूमती एजेंडे का अहम जुज़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PIA में इस्लाहात के हवाले से आला सतह इजलास। कौमी एलान में इंतजामी इस्लाहात मज़ीद तेज करने के साथ तमाम मौजूदा वसाइल का शफाफ तरीके से इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान। कोरोना के सिमाती और इक़्तिसादी असरात में कमी, सेहत, तालीम और सिमाती तहफ़्फ़ुज़। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $1500 मिलियन देंगे। इस्लामाबाद में मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 1,71,666 तक जा पहुंची। मजीद 153 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,382 जान बहक, 63,504 सेहतयाब। हुकूमत पाकिस्तान का फ़ज़ाई नक़्ल हमल के लिए बड़ा फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी और कार्गो फ्लाइट्स का सिलसिला बहाल कर दिया। कोरोना वबा के पेश नज़र आमदोरफ्त अथॉरिटीज की जारी करदा SOPs के मुताबिक होगी। करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। साबिक अदवार में ये टिड्डी दल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करता रहे। माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें आज बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। माजी की हुकूमतों की करप्शन के बायस अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुतों को पाश किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल 2020-21 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट शाम 4 बजे सूबाई वज़ीर खजाना मीर ज़हूर बुलैदी पेश करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 87,66,000 से तजावुज़ कर गई। 4,62,000 से ज्यादा अफराद हलाक, 40,28,000 सेहतयाब। अमरीका में 22,97,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,21,407 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। 42 अजला में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम भरपूर तरीके से जारी। 8,335 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन। 3,24,609 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया गया। दुनिया भर में आज मुहाजिरीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद तारिकीन वतन की तकालीफ और मुश्किलात से आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 80% मुहाजिरीन का बोझ तरक्की पजीर और गरीब ममालिक बर्दाश्त कर रहे हैं। दिन की मुनासिबत से हुकूक इंसानी समेत दूसरी इज्तिमाई तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सेमिनार, वॉक्स और मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद होंगी। कल मुल्क में सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सूरज 90% चांद के पीछे छुप जाएगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 50 मिनट का होगा। पाकिस्तान में रिंग ऑफ फायर का नजारा सक्खर से गवादर तक किया जा सकेगा। और यूरोपियन फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश लीग और पुर्तगाल प्रीमियर लीगा के मुकाबले जारी। EPL में साउथहैम्पटन की नॉर्विच सिटी को 3 गोल से शिकस्त। टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया जबकि विलारियल ने ग्रानाडा को हरा दिया।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برجستہ اور میں ہوں فیصل رحمان۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کا تعارف کرائیں گے، بات چیت کریں گے اور بہت سے ایسے سوالات جو ہمارے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں وہ ان سے آج پوچھیں گے۔ ایک جماعت جو 26 اگست 1941 کو برٹش انڈیا کے دور میں بنتی ہے اور ایک نظریاتی جماعت ہوتی ہے، مودودی صاحب اس کے بانی ہوتے ہیں، فاؤنڈر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ جب پاکستان وجود میں آتا ہے 1947 میں جماعت اسلامی پاکستان کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک سلسلہ ہے۔ میاں توفیل محمد جو ہیں وہ سن 1972 سے 87 تک رہتے ہیں، 15 سال۔ قاضی حسین احمد مشہور
सियासतदान पाकिस्तानी तकरीबन 21 साल सन 87 से लेकर के सन 2008 तक, और उसके बाद तकरीबन हमने देखा कि मुनव्वर हसन साहब जो हैं वो भी तकरीबन 6 साल रहे, और उसके बाद सिलसिला संभाला 2014 के बाद जनाब सिराजुल हक साहब ने। मैं बात कर रहा हूँ जी अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सिराज साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सिराज साहब, बहुत सारे सवाल, क्योंकि जमात एक बड़ी आइडियोलॉजी पे बेस करती है, और मैं कल जब इसको रात को बैठ के काफी डिटेल में मैंने इसको स्टडी किया, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से भी और बाहर के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि जमात इस्लामी बांग्लादेश में भी है, जमात इस्लामी कश्मीर में भी है, आपका मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट के साथ भी एक वो रहा है सिलसिला, सियासी तो शायद उसको हम ना कहें लेकिन नजरियाती जरूर। लेकिन सिराज साहब, आज के दौर में जब हम बात करते हैं 2020 में, तो ये जो एक्सट्रीम राइट या राइटिस्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद निकलता है कि जी जो इस तरफ बैठेगा वो प्रो होगा और उसकी ये सोच होगी, और जो इस तरफ है उसका सोच मुख्तलिफ करते 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 वो सिलसिला बाद में भी यूरोप के दीगर ममालिक में भी आया। लेकिन बुनियादी तौर पर राइटिस्ट जमात का तस्वर है जमात इस्लामी का, मजहब की बुनियाद है, और आप चाहते हैं इस्लामी शरी निफाज जो है वो नाफिजुल अमल हो पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप देखें कि बांग्लादेश में लेटली हुआ क्रैकडाउन ऑन जमात इस्लामी, पुराने केसेस को ला करके खोला गया और आपके सामने हालात, मुस्लिम ब्रदरहुड मूसी साहब का आपके सामने हालात, बल्कि मैं तो उसको एक जुडिशल मर्डर ही कहूंगा जिस तरीके से उनके साथ हुआ, या आप कश्मीर में बात करते हैं जिस तरीके से जमात इस्लामी के बेशुमार टॉप के कायदीन उनको उठा लिया गया। आप नहीं समझ रहे कि मौजूदा दौर में जो ये इस्लामी नजरियाती कॉन्सेप्ट है आजकल के दौर में, और खास करके जब आप बात करते हैं इस खित्ते की जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, जमात इस्लामी इंडिया में भी जो आपने देखा उनके साथ भी हालात, आप समझ नहीं रहे कि ये एक नजरिया जो है इसके खिलाफ एक बाय डिजाइन क्रैकडाउन है जिसमें मुख्तलिफ शायद हुकूमतें भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सारी दुनिया की सतह पर एक ग्लोबल इस्लामी मार्च जारी है, और ज़ाहिर है ममालिक का जो जोग्राफिया है अपना अपना है, लेकिन एक थ्योरिटिकल और नज़रियाती और फिक्री जद्दोजहद मशरक़ से मगरिब जारी है, और उसका एक ही बुनियादी स्लोगन है कि कायनात और कायनात में बसने वाला इंसान ये अल्लाह ने पैदा किया है, ये अल्लाह का खलीफा है, और इस पर अल्लाह के अलावा और किसी की हुक्मरानी नहीं चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा तौहीद है उसका बुनियादी मकसद भी यही है। और दूसरी बात यह कि इस इंसान की कामयाबी के लिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम, जो कानून, जो निज़ाम लाया था, दुनिया और आखिरत में कामयाबी की वही ज़मानत है। तो यही एक पैगाम है जो मशरक़ में भी है, मगरिब में भी है, जुनूब में भी है, शमाल में भी है। तो आपकी ये बात सही है कि अगर कुछ लोग रशिया में काम करते हैं, अफ्रीकी ममालिक में काम करते हैं, यूरोपीय ममालिक में काम करते हैं, तो उनका तंजीमी ताल्लुक़ तो हमारे साथ नहीं होता है, वो खुद ही अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन उनका एक दुनिया के सतह पर एक नज़रियाती और फिक्री ताल्लुक़ ज़रूर हमारे साथ होता है। और इस फिक्र को उजागर करने और आगे बढ़ाने में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा काम किया है, और उनकी लिटरेचर है जो इस वक्त दुनिया के 47-48 बड़ी ज़ुबानों में उसका तर्जुमा हुआ है। और लिटरेचर और किताब एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी जगह किसी भी इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, और यही वजह है कि आज आप मगरिब में जाकर वहाँ अगर डिस्कशन शुरू करें तो आपके साथ ज़रूर ये बात करेगी कि हाँ, इस्लाम भी एक निज़ाम हयात है, और ये ईसाइयत की तरह या दूसरे मज़ाहब की तरह कुछ रसूमात या एक कल्चर का नाम नहीं है, बल्कि सारी इंसानी ज़िंदगी का अहाता करता है। इसमें माशी निज़ाम भी है, इसमें सियासी निज़ाम भी है, इसमें सनती और ज़री निज़ाम भी है, इसमें समाजी और समाजी इंसाफ का निज़ाम भी है, उसमें तालीम और ताल्लुम का निज़ाम भी है, और एक इंसान की हर लम्हे में उसकी रहनुमाई का एक पूरा शेड्यूल, एक पूरा निज़ाम इसमें मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम की हम बात करते हैं, लेकिन इस्लाम की मुख्तलिफ अब वर्जन्स बन चुकी हैं।
ایک طرف طالبان بات کرتے ہیں کہ جناب ہم بھی اسلامی نفاذ چاہتے ہیں، لیکن جس قسم کا اسلامی نفاذ ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ عورت کے جوتے سے اگر آواز بھی آتی تھی اس کو بھی کوڑے مارے جاتے تھے، یا مثال کے طور پہ کسی کے چند بال نکل آتے تھے کسی بھی وجہ سے، ہوا چل رہی ہے، اس کو بھی سختی اس کے ساتھ کی جاتی تھی. اس طریقے سے ایسے بے شمار اسلام کے نام پہ قانون نافذ کیے گئے جو بڑے غیر اسلامی سے لگتے تھے، جس میں کافی ساری چیزیں ایسی تھی جو میں تو اس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ ہے باربرک، وہ استعمال کروں گا. جس طریقے سے آئی ایس نے اسلام کا ایک امیج خراب کیا پوری دنیا میں، کہ وہ جب ہم مور دیکھتے ہیں، وہ کلمہ دیکھتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نام دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا، اور اس جھنڈے کے اگینسٹ مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کسی جگہ پہ، کیونکہ میں آپ کلچر والی بات جو آپ نے کی اور وہ اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑا میجر کلیش بن چکا ہے، ایک نظریہ ایک اور نظریے کے ساتھ، ایکسٹریمزم دونوں جانب ہے. دیکھیے، جن تنظیموں کا نام آپ نے لیا، ان تنظیموں کی اس فلسفے کو یا ان اقدامات کو کبھی بھی ہم نے سپورٹ نہیں کیا. اور آپ اگر ترکی میں دیکھیں، آپ ایجپٹ میں دیکھیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں، آپ سری لنکا میں دیکھیں، اور آپ شام اور عراق اور بہت سارے دوسرے ممالک میں اسلامی تحریکات کو دیکھیں، اس کا ایک بنیادی یعنی جو فلسفہ ہے کام کو یہی ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ کام نہیں کریں گے، اور ہم مسلح یا بندوق کے زور پر کوئی انقلاب نہیں لائیں گے. اور خاص کر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں جماعت اسلامی کو جو دستور دیا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں نہیں کریں گے، ہم برسر زمین کام کریں گے، اور جس ملک کا جو بھی آئین ہے اس کے تحت کام کریں گے، اور رایامہ کو ہموار کر کے انسانی سوچ کی تعمیر کر کے ہم اسلامی نظام لائیں گے، اسلامی انقلاب لائیں گے. لہذا آپ نے ایجپٹ کا نام لیا تو 2015 میں ان کے لوگ یہاں پر آئے، اور ظاہر بات ہے ان پر بہت ظلم ہوا، تشدد کیا گیا، ان کی ایک منتخب حکومت ختم کی گئی، ان کے صدر کو جیل میں ڈالا گیا، بالآخر وہاں ہی ان کی موت ہو گئی. اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک عدالتی قتل ہے جو محمد مرسی شہید کا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اور ان کا اور ہمارے یہاں جب اجلاس ہوا، سوال یہ کہ وہ مرنے والا مر گیا، اس کی منتخب حکومت تھی جس کو غیر جمہوری یا جو بھی اس کو ایکسٹریمسٹ کا نام دے دیا گیا، اور اس کو ہٹا دیا گیا، اور کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ اب دنیا ایک الگ ڈائریکشن میں ہے. آپ سمجھتے ہیں موجودہ 2020 کا سال چل رہا ہے، اس دور میں جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی باقی سلسلے چل رہے ہیں، اس میں یہ فلسفی اب اس لیول پر سامنے نہیں آ سکتی. اس کا طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا، یا اس سوچ کو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ فیصل الرحمان صاحب، ہم آسان زبان میں بات کریں گے تاکہ ناظرین بھی ٹھیک ہماری اس بات کو سمجھ سکے. تو مصر میں جب ان کی حکومت ختم کی گئی تو خود ان کے مخالفین یہی چاہتے تھے، ایک جمہوری حکومت کی جگہ وہاں انہوں نے جنرل سیسی کو لایا، اور مغربی دنیا جس کو آپ جمہوری دنیا کہتے ہیں، انہوں نے اس منتخب صدر کے مقابلے میں جنرل سیسی کو پسند کیا. $5 بلین فوری طور پر اس کو دیے گئے، اور انجیکٹ کیا گیا بہت زیادہ پیسہ ادھر. اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے بھی بے شمار پیسہ دیا ایجپٹ کو بھی. اور میں اب عرض کروں، اس کے باوجود بھی وہاں کی تحریک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس غنڈہ گردی، بدماشی اور غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی اقدام کا مقابلہ آئین قانون کے مطابق کریں گے، ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. وہ کہ دنیا یہی چاہتی تھی. کیا ہوا آخر میں؟ کیا دنیا یہی چاہتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی مصر میں اخوان المسلمین اسی طرح آب و تاب سے موجود ہے. جب بھی آزادانہ الیکشن ہوا دوبارہ لوگوں کو بالکل پہلے سے زیادہ میجارٹی کے ساتھ آئیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم قانون اور آئین جس ملک کا جو بھی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے تشدد کی بجائے دلیل کی بنیاد پر، لٹریچر کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر، تربیت کی بنیاد پر، لوگوں کی خدمت کی بنیاد پر اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے اور اسلامی انقلاب لائیں گے. اب یہاں پہ چند ایک سوال. آپ نے کہا جی ہم نے ہمیشہ ملک و قانون کو دیکھا. اب دو سوال یہاں پر آتے ہیں. ایک تو جی انگریز جو آپ بات کرتے ہیں
कल्चर की, उसमें वो कहते हैं जी आपकी जबान क्या है, आपका खाने पीने किस किस्म के आप खाते हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपका सोच, आपकी वैल्यूज क्या है, आप शादियां कैसे करते हैं, आप खुशी कैसे मनाते हैं, आप त्यौहार कैसे मनाते हैं, बेशुमार चीजें उसमें छोटी छोटी, आपकी शक्ल सूरत कैसी है, आपका रंग कैसा है, जिससे आप एक तबके के साथ आपको जोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं कि जी कल्चर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये सब चीजें कल्चर की, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है कल्चर, जो कि मजहब उसका एक कॉम्पोनेंट है, एक इंटरनेशनल इसकी अप्रोच। लेकिन यहां पे लगता है कि हमने रिलीजन को टोटल अप्रोच दे दी है, और उसमें चाहे वो पॉलिटिक्स है उसमें भी हम रिलीजन ले आते हैं। मैं एमएमए की एग्जांपल देता हूं। एमएमए जब बनी तो किताब को वोट दो, सिर्फ किताब से मुराद थी कुरान की। अब कुरान को वोट तो हम जरूर देना चाहेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बड़ी अगर मेरे पास कुछ भी हो जाए तो मेरा नजरिया जो भी होगा किताब मुझे पहले। तो आप नहीं समझते कि ये भी एक थोड़ी सी, जो मैं तो वर्ड ब्लैकमेलिंग शायद यूज करूंगा, कि आम आदमी को इस तरफ किया गया। दूसरा फिर आप ये बात करते हैं कि रिलीजन को इतना ज्यादा आप ले आए आज की सियासत में कि आज बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हो चुके हैं, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म के हवाले से हो, चाहे वो एक नफरत हो, चाहे वो मगरिब मशरिक में दूरियां हो, चाहे वो एक शख्स का जो इमेज है दाढ़ी वाला, सर पे टोपी, जबरदस्त मुसलमान, बेहतरीन इंसान, लेकिन उससे एक घबराहट का एहसास होता है। आप नहीं समझते कि इसकी जिम्मेदारी जाती है उन जमातों पे खास करके? देखिए मेरी बात सुन ले। एक तो जो जमात इस्लामी या हमारे साथ रिलेटेड इस्लामी तहरीकात के साथ मुताल्लिक लोग हैं, ये ज्यादातर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों और स्कूल के नौजवान होते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त भी हमारे अपने आदाद व शुमार और सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पीएचडीज करने वाले लोग जमात इस्लामी या इस्लामी तहरीक के फिक्र से मुसल्लम। इसी तरह मोहम्मद मुर्सी तो अमेरिका में पढ़ा लिखा आदमी था, वो डॉक्टर था और इंजीनियर था, हाफिज कुरान था। आप अगर नजमुद्दीन अरबकान को देख के प्रोफेसर था। आज अगर जनाबे काजी हुसैन अहमद साहब को देखे तो वो भी कॉलेज में लेक्चरर थे। आप ट्यूनिस के राशिदुल गुनीशु को देखे तो वो भी, यानी ऐसा ये उस तरह मदारिस में पले बड़े लोग नहीं हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने तालीमी इदारों में पढ़कर इस्लाम को स्टडी किया, कुरान को स्टडी किया, और इस चीज पर यकसू हो गए कि इंसान की इंफरादी और इज्तिमाई जितनी भी मसाइल है उसका हल वही है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आप अगर इसको अफगानिस्तान के तनाजुर में देखें तो ये एक बहुत जुज़वी और एक नगरी है। आपने बात की ना सिराज साहब, आपने फरमाया कि जमात इस्लामी का नजरिया कुरान पे मबनी है और जो कुरान में तालीमात है हम उसको लेकर के आगे चलेंगे। आपका मैं पढ़ा था, आपकी एजुकेशन पेशावर में हुई, आपने पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स किया, फिर आपने मास्टर्स किया जाकर के पंजाब से, और आपने एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। आप यूनिवर्सिटी का कल्चर समझते हैं पंजाब का भी और खैबर पख्तूनख्वा का भी। जमात इस्लामी के साथ हमेशा से, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, बड़े मेरे दोस्त थे जो जमात इस्लामी में भी थे, जमीयत बेसिकली कहना चाहिए, कोई पीएसएफ में था, कोई एमएसएफ में था, मुख्तलिफ। लेकिन मैंने देखा है जो जमात इस्लामी का जोर था, चाहे वो बंदूक के जोर पे यूनिवर्सिटी में कब्जे हो, हॉस्टल्स में, कि अगर आपने बचना है तो जमीयत वालों के साथ आपका ताल्लुक सेट होना चाहिए, वरना मसाइल बहुत बन जाते हैं। और मैं एक नहीं बेशुमार, चाहे वो यूईटी लाहौर की एग्जाम्पल हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल हो, कि खास करके ये ज़िया का दौर था जब आपकी तारीफ, आप मुझसे तकरीबन 10 साल उम्र में बड़े हैं, और आपका भी वही दौर था जो मेरे गालिबन बड़े भाई का दौर था। उस जमाने में पीपल्स पार्टी को क्रश किया जा रहा था, पीएसएफ की बुनियाद में बात करो तो जमीयत को इतना तगड़ा किया गया कि जमीयत के नाम से खौफ आना शुरू हो गया। जो इतना कोई भी फंक्शन हो रहा है यूनिवर्सिटी में, जी जमीयत ने आके हल्ला बोल दिया, स्टेज तोड़ दिया और लड़कों को मारा, ये आम रिवाज था। ये कौन सा इस्लाम है? रहमान साहब, मैं तो चाहता हूं ना कि या तो आप डिनाई करें कि ऐसा नहीं हुआ। आपका सवाल और मेरा जवाब ये ऐसा हो कि वो आलमी तनाजुर में हो या कौमी तनाजुर में हो। आप अगर एक बार मिस्र में जाते हैं और फिर आकर किसी आपकी जमात का ताल्लुक ताल्लुक सवाल हुआ, मेरा जवाब यही है जनाब कि एक है प्रोपेगेंडा जिसका शायद आप भी शिकार हो गए, एक है रियलिटी। अब देखिए, आप किसी
بوڑھے آدمی کو ڈرا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایک نوجوان کو ڈرانے کی کوشش کی وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں جب الیکشن ہوتے تھے تو لڑکوں میں بھی جمعیت کو کامیابی ملتی تھی، لیکن زیادہ تر اعتماد ہم پر طالبات کرتے تھے، وہ طالبات جو سر پر دوپٹہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، ملتان یونیورسٹی میں خود اپنے کالج کا ایک منتخب صدر رہا ہوں، آخری یونین کا میں آخری صدر رہا ہوں اپنے کالج کا۔ تو جمعیت کے اندر کشش نہیں ہوتی تھی، اور پھر یہ کہ وہ خدمت اتنے کرتے تھے کہ بہت سارے ایسے ایک کالم نویس ہے جس نے ہمیشہ ہمارے خلاف لکھا ہے، لیکن اس نے جب اپنی بیٹی کو پنجاب یونیورسٹی میں داخل کی تو 2 مہینے بعد جب وہ گھر گئی تو اس نے کہا کہ ابو آپ نے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میرا دوپٹہ اور میری عزت ان لوگوں کی وجہ سے محفوظ ہے، اس لیے کہ میں جس راستے پہ جاتا ہوں تو لوگ میرے لیے راستہ چھوڑتے ہیں میرے احترام میں، میری عزت میں، اس لیے کہ وہاں اسلامی جمعیت طلبہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی بار الیکشن میں لڑکوں میں ہم ہار جاتے تھے، لیکن طالبات کا رزلٹ جب آتا تھا وہ طالبات جو بورقے والے نہیں ہوتے تھے لیکن جمعیت کو پسند کرتے تھے، طالبات کو بیجز لگاتے تھے۔ غصہ اس طرح کر رہی ہیں، وہ کلاشنکوف کلچر میں بلیو نہیں کرتی، لیکن لڑکوں میں اگر آپ دیکھیں، میں بہت سے ایسے نام بھی لوں گا کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینز کے مطلب میں جانتا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں کیا ہوتا تھا، یا مثال کے طور پہ راول پنڈی، لاہور، کراچی کی آپ نے مثال دی۔ کراچی میں ہمیشہ سے جمعیت کا بڑا ایک نام رہا ہے، آپ کے ناظم رہے ہیں وہاں پر نعمت اللہ صاحب۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے وائلنس کی، لڑائی جھگڑے کی، یہ ایک اگر آپ اس پہ چاہوں گا تفصیلی بات کیجیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سراج صاحب، میں چاہوں گا آپ اس پہ تفصیلی جواب دیجیے گا۔ ول ٹیک اے شارٹ بریک جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ موجود ہے ہمارے ساتھ جناب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، ہمارے ساتھ رہیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک جی۔ سراج صاحب آپ سے سوال پوچھا تھا میں نے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا میں ویسے عرض کروں فیصل الرحمان جناب حکم کریں کہ یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے نعرے تھے اس میں اتنی کشش ہوتی تھی نا جی، جم کے جمعیت آئے گی، ہر دم جمعیت آئے گی، میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لکھنا کیا اور پڑھنا کیا لا الہ الا اللہ، رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ ایسے نعرے ہیں کہ جب کابل یونیورسٹی میں لگے نا جی تو وہاں کے طلبہ نے ساتھ دیا، جب قاہرہ کی یونیورسٹی میں لگے وہاں کے طلبہ نے ساتھ دیا، جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں نعرے بلند ہو گئے وہاں کراچی اور لاہور میں یہ نعرے لگے تو وہاں یہ نعرے ایسے ہیں نا کہ جو بھی لگائے گا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے گرم خون نوجوانی دیہات اور دور دراز کے ماحول سے آ کر یونیورسٹیوں میں جمعیت ان کی خدمت بھی کرتی تھی اور ان کو ایک ایسا ماحول مہیا کرتی تھی، درس قرآن وہ دیتی تھی، تکریمی اساتذہ کے دن وہ مناتے تھے، نوجوانوں کے اندر ایک بین الاقوامی تصور جمعیت لاتی تھی۔ اور میں عرض کروں کہ میں 8ویں کلاس میں اس وقت مجھے یہ معلوم تھا کہ سوڈان میں انقلاب آیا ہے، جنرل نمیری تھا، تو کیا یہ اسلامی انقلاب ہے یا اسلامی انقلاب نہیں ہے، اور اس پر ہم ڈسکشن کرتے تھے۔ تو یہ رنگ اور نسل سے بالاتل ہو کر پھر فاصلوں کو اور بارڈرز کو کراس کر کے ایک انسان کو وہاں تک پہنچانا، ان کی سوچ ان کی فکر، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جمعیت پر پابندی لگی تھی۔ جمعیت کے ناظم اعلیٰ معراج الدین خان تھے، ان کو کوڑوں کی سزا انہوں نے سنائی تھی، اور سب سے زیادہ تشدد جمعیت پر اس زمانے میں ہوا۔
لیکن جمعیت نے کبھی تشدد کے مقابلے میں تشدد نہیں کیا. ہاں میں مانتا ہوں انسانوں کے تنظیم ہے، لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی ہے اس کا احتساب بھی جمعیت کے اندر یہ ایک قوت ہے کہ جمعیت نے پھر اس کا احتساب کیا، اس کا اخراج کیا، اس کے رکنیت معطل کی. پتھر مارا تو جماعت اسلامی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا جس کو ہم کہتے تھے اسلامی جمعیت طلبہ، اس نے فائرنگ کی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے ہاسٹلس پہ قبضے کیے، میں نے آنکھوں سے دیکھا. لاہور میں مرڈرز ہو گئے یونیورسٹی یوں ہی کی میں بات کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے لوگوں کو اسٹوڈنٹس میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ناظم وغیرہ ہوتے تھے لاہور. لیکن چلے اس چیز کو بھی ہم لے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر شخص جماعت کا برا ہے، لیکن بے شمار ایسے لوگ جو کہ جمعیت الاسلام سے تعلق تھا وہ خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے یونیورسٹیز کالجز میں. یہ بات درست ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں خوف کی علامت نہیں، ان سے ڈر لگتا تھا جی کہ یہ تو آئیں گے اور یہ ماریں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، آگے لے جائیں گے. میں آپ کو لگائیں گے. فیصل الرحمان ابھی چیلنج کرتا ہوں، اس گزشتہ سال کا رپورٹ آپ اٹھا لیں یونیورسٹیوں کا، بورڈز کا، اب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی ٹاپر ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان ہے. اس لیے کہ اسلامی جمعیت طلبہ عام نوجوانوں کے لیے ٹیوشن کا اہتمام کرتی تھی. میں خود کیسے جمعیت میں آیا؟ اس لیے کہ مجھے دیہات سے اٹھا کر ٹیوشن سینٹر میں لے آئے، مجھے میٹرک کا امتحان کے لیے تیاریاں کروائی، اور ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی تعلیم چھوڑتا، قبر وقت تعلیم چھوڑتا. یہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اب اس سراج کے ساتھ کیا کرو، یہ 9 کلاس میں. تو کسی نے کہا کہ جناب اس کو سعودی عرب بھیجے، کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو کراچی بھیجے. تو ایک نوجوان تو اس نے کہا کہ آپ یہ ہمارے حوالے کر لے. میں سب کو دیکھتا تھا، کبھی اپنے آپ کو عرب میں تصور کرتا تھا کہ ابھی میں کسی کفیل کے ساتھ ہوں، میں اس کے گارڈن میں یا گھر میں محنت کرتا ہوں، وہ پھر مجھے درہم اور دیار ریال دیتے ہیں. کبھی میں اپنے آپ کو کراچی میں تصور کرتا تھا. لیکن اس نوجوان نے میرے والد صاحب کو کنونس کیا کہ اس کو آپ پڑھنے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں تو اس نوجوان کو اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، ورنہ میرے والد صاحب تو کہیں مجھے مزدوری کے لیے بھیجتے تھے. تو اس طرح میری طرح ہزارہ نوجوانوں کو اسلامی جمعیت طلبہ نے گود لیا، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی. اور میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کسی آدمی کا اس لیے یہ احترام ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے تھے. اس لیے احترام ہے کہ وہ اپنے تعلیمی کیریئر کے لحاظ سے بھی شائننگ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، اپنے بیہیویئر کے لحاظ سے بھی محبت کرنے والا، اور خدمت کے لحاظ سے لوگ یقین رکھتے تھے کہ کوئی بھی کام اور مصیبت ہو تو یہ آدمی کام آنے والا ہے. اور آج بھی اسی طرح ابو تاب سے اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے. ایک چیز اور آگے چلتے ہیں، تھوڑا اب جب آپ مشرف کے دور کی بات کرتے ہیں، آپ کو کہا جاتا تھا کہ تقریباً یہ سپورٹر ہیں جی یہ، بلکہ MMA کے ساتھ جب آپ لوگ کا ایک JUIF کے ساتھ الائنس ہوتا ہے اور آپ کا ایک MMA تشکیل دی جاتی ہے، تو متحدہ مجلس عمل جو ہے بڑا نام تھا اور بڑی ووٹس تھیں، آپ لوگوں نے حکومت بھی بنائی اور کافی زیادہ پاور میں تھا اس وقت. اس کا دوسرا نام جو عمومی طور پہ شرارتن یا کسی اور وجہ سے وہ کہتے تھے جناب کہ یہ MMA کا مطلب ہے ملا ملٹری الائنس. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء کے دور میں آپ کو تشدد کا نشانہ بنائے گا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ضیاء کے دور میں کافی طاقت بھی دی گئی، کافی چیزوں کو کنٹرول بھی کیا گیا، پیپلز پارٹی کو کس طرح مینج کیا گیا تھرو MQM یا بے شمار اس کے اور بھی مرحلے تھے. یہ فرمائیے گا جناب کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ مشرف کا دور آتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو نظریہ تھا وہ پیچھے رہ گیا؟ کہ مشرف تو بات کرتا تھا کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے آپ کے نظریاتی اختلاف ہونے چاہیے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم تو ادھر سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شامل ہونا، MMA کا حکومت میں آنا، مولانا صاحب بڑی پاور میں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے کیش کیا اس چیز کو، سیاسی فائدے اٹھائے اور پیسہ بھی بنایا. دیکھیے میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ امریت کے مخالف رہی ہے. ایون یہ کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی امیر تھے جماعت اسلامی کے، تو ایوب خان نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی اور رہا ہو گئے تو ملتان کے شہریوں نے ان کو استقبالیہ دیا 1967 کے اینڈ میں. مولانا کے الفاظ یہی تھے کہ ایک بہت کمزور جمہوریت ایک بہت اچھے مارشاء اللہ سے بہتر ہے. اور مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے جمہوریت ایسی ضروری ہے جس طرح انسان کے لیے پانی کا اور روشنی کی ضرورت ہے.
اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی راستے سے آپ انقلاب لائیں گے اسی راستے پر ختم ہوگا۔ رہی بات پرویز مشرف کی، آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور میں یہ قاضی حسین احمد صاحب ہی نے فرمایا تھا کہ لوگ آپ کے کور کمانڈر کو کروڑ کمانڈر کیوں کہتے ہیں، اس کا جواب دے دیں۔ سب سے پہلی پابندی قاضی حسین احمد صاحب ہی پر پرویز مشرف نے لگائی تھی، اور مجھے یاد ہے جناب جمالی صاحب وزیر اعظم تھے، پشاور آئے تھے، تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب کے بیانات کی وجہ سے ہمارا معدہ کام نہیں کرتا ہے، روٹی ہضم نہیں ہوتی ہے، اس لیے اتنے سخت بولتے ہیں ہمارے خلاف کہ ہر وقت ہم ایک پریشر میں رہتے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا میں ہمارے 71 سے زیادہ ممبران تھے، ایک ویل میجارٹی تھی، تو یہ تو جمہوریت کا تقاضا تھا کہ جس صوبے میں جس کی حکومت ہو میجارٹی اسی کی حکومت بنتی ہے۔ اگر ابھی یہ پی ٹی آئی نے بنائی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو یہ جناب یہ الیکشن میں یہی عرض کروں جن کو کسی فوج نے سپورٹ کر دیا یا کسی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کر دیا، میں آپ بنا لیتے ہیں حکومت سیدھا فوج کی اس میں سپرویژن ممبران، تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ سیدھا بات کیسے کرتے ہیں۔ میں اپنے حلقے میں کھڑا تھا اور لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا، تو وہ ایسا کیا غلط کیا کہ آج حالات یہ ہیں کہ سینٹ میں 2، نیشنل اسمبلی میں 1، بلوچستان میں کوئی نہیں، کے پی میں 3، اس لیے کہ میں پنجاب میں کوئی نہیں، جی بی میں کوئی نہیں ہے، جے کے میں 2، میں اپنے حلقے میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر 1952 میں بھی گیا، پھر بڑی جماعت حلقے تک، اور دیکھیے 1992 سے لے کر 2002 تک میں اپنے حلقے میں کام کرتا رہا، اور جب الیکشن آیا تو لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا، پھر میں نے خدمت کی۔ 2008 میں ہم نے بائیکاٹ کیا، 2014 کے الیکشن میں پھر میں کھڑا ہو گیا، اور پہلے سے دگنا ووٹ لوگوں نے مجھے دیے۔ اس وقت پہ پھر پرویز مشرف بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے بہت سارے اور فیکٹر تھے، یہ تھا کہ افغانستان میں امریکہ دھرایا تھا، اور وہاں افغان اور طالبان مظلوم تھے، متحدہ مجلس عمل نے افغانستان کے حق میں اور امریکہ کے مخالفت میں ایک بھرپور مہم چلائی، اور ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ زیادہ تر تعلق، طالبان کے ساتھ زیادہ تعلق، ان کی مظلومیت پر زیادہ اثر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، اور یہ شیخ رشید صاحب نے خود فرمایا تھا کہ اگر متحدہ مجلس عمل ایک ہفتہ اور پنجاب میں بھی مہم چلاتی تو پنجاب میں بھی ہمارا صفایا ہونے والا تھا، لیکن متحدہ مجلس عمل کی قیادت نے قاضی حسین احمد صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، شاہ نورانی صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب نے، جناب نقوی صاحب نے، انہوں نے خیبر پختونخوا پر زیادہ فوکس کیا تھا، اور پنجاب میں ان کو زیادہ موقع نہیں ملا، ورنہ پنجاب میں بھی اسی طرح میجارٹی آنے والی تھی۔ نہیں، اب پنجاب کی سیاست بڑی فرق ہے، کے پی کی بڑی فرق ہے۔ دیکھیں جی، اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں تبھی تو فرق ہے، تبھی پنجاب میں حکومت بنا لے یا ایم کیو ایم کے پی کے میں حکومت بنا لی، اس طرح کا تصور ہوگا۔ میں 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے لکھ لیا۔ آپ نے کہا کہ جی طالبان اکیلے تھے، طالبان کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا، حکومت کا تو آپ اس کا ساتھ دے رہے تھے یہاں پر، جو کہ ٹوٹل اینٹی طالبان کیمپین کا حصہ تھی، پرو امریکہ تھی، امریکہ کے ساتھ مل کر کے طالبان سے ایک جھگڑا لے لیا تھا، حالانکہ اپنی جنگ نہیں تھی، کسی کی جنگ میں شامل ہو گئے۔ آپ کو ایک ہے طالبان کی سیاست، طالبان کی طرز حکومت، طالبان کا کلچر، وہ اور چیز ہے، اس میں ہمیشہ ہمارا بھی ان سے اختلاف رہا کہ یہ نہ کرے، آپ داڑھیوں پہ بات اس وقت نہ کرے، آپ کپڑوں پہ بات نہ کرے، آپ خواتین کی تعلیم کو سپورٹ کر لیے، ساری چیزیں اس وقت بھی جماعت اسلامی ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے، اس وقت بھی ہمارا موقف تھا، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آج کا جو طالب ہے، جو اس وقت ادھر کمانڈر تھا یا قاضی تھا یا جج تھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا مشورہ تھا بالکل ٹھیک تھا، اس لیے ہمیں ذرا حالات کو نارملائز کرنا چاہیے تھا، ہم نے اپنے دشمنوں میں اضافہ کیا تھا، لیکن ہم جس بنیاد پر ان کے لیے کمپین کر رہے تھے کہ افغانستان میں امریکہ کیوں آیا ہے، B-52 طیاروں کی بمباری کیوں ہو رہی ہے، افغانستان میں ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ افغانوں نے تو جا کر وہاں حملہ نہیں کیا تو وہ یہاں کیوں آئے ہیں، اگر آئے ہیں تو پھر انہوں نے یہاں بنکر بنانا شروع کیا اور فوجی اڈے بنانے شروع کیے، ٹینک لائے، جہاز لائے، جنگی سامان لایا، یہ کیوں؟ یہ افغانوں کے خلاف سازش، یہی سازش روسیوں نے کی، یہی سازش انگریزوں نے کی، اور ہمیشہ افغانوں نے باہر کے لوگوں کو تسلیم نہیں کیا، اور ہمیشہ اس خطے کے لوگوں نے افغانوں کا ساتھ دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف جب حکمران تھے
تو ان کے دور میں نے وزارت سے استعفیٰ دیا اور پھر خود اڈیالہ جیل میں خود رہا. آپ اپنی ذاتی حیثیت میں باقی جو سوچ تھی مولانا صاحب جب بھی فضل الرحمان جن کے ساتھ آپ نے الائنس کیا ملے نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں وہ ہر اس حکومت چاہے وہ مولانا صاحب کے پاس ایسا کوئی گر ہے کہ ہر حکومت میں اپوزیشن میں رہ کے بھی مزے اور حکومت کے ساتھ تو مزے دگنے. مطلب میں کہتا ہوں ان سے ان کے مطلب بندہ ان سے ان کے پیر لگا کے تو کہ جناب آپ سے سیاست سیکھنی ہے. وہ ایک اور ذاتی یہ جو نظریاتی ہے سر یہ آپ ذاتی یہ تو مانیں گے یہ مانیں گے نظریاتی میں اور ذاتی میں فرق ہے. مولانا صاحب کی اب نظریاتی باتیں رہ گئی ہیں لوگوں کے لیے ذاتی رہ گیا حیثیت وہ جہاں پہ ان کو اپنا ذاتی بنا. فیصل الرحمان صاحب میرا اور آپ کا موضوع آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست نہیں ہے سر. آپ جب کہتے ہیں کہ آپ گوگل کرتے ہیں میرا ذاتی فعل نہیں تھا یہ میرا جماعت کا فیصلہ تھا. قاضی حسین احمد صاحب ہمارے اگر آپ امیر ہوتے اس وقت جی ہاں تو آپ کیا فیصلہ کرتے اس دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے؟ وہ وقت گزر گیا. ہم آج کے ماحول میں کیوں بات نہ کریں. میں آپ نے کہا کہ اگر میں اگر امیر ہوتا میں بھی اسی طرح چلے پرویز مشرف فالو کرتے آپ بھی فیصلہ اس وقت بھی مخالف سوچ اور میں منسٹر تھا. لیکن جب بھی ایک بار پرویز مشرف آئے تھے گورنر ہاؤس پشاور میں جنرل قریشی تھے ان کے ساتھ ان کے اسپوکس مین تھے راشد قریشی اس کے سامنے بھی میں نے وہی بات کی. پھر ہم یہاں آئے تھے اس کے سامنے پھر میں نے وہی بات کی. میں نے ہمیشہ دین کی بات کی کہ دیکھیے اس پہ حملہ ہوا تھا پھنڈی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا تھا. میں نے کہا کہ لوہا پگھل گیا اور آپ بچ گئے کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ کی دین کی طرف رجوع کریں. آپ امریکہ کی بجائے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کریں اور آپ یہ جو نئے نظریات یہاں پر اور کشمیریوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے. میں نے کبھی بھی میرے ساتھ ایک وزیر تھے مولانا فضل علی صاحب وزیر تعلیم تھے. اس نے مجھے کہا کہ سراج اس کے بعد آپ کوئی اور نیکی نہ بھی کرے لیکن اس کے سامنے جو آپ نے کلمہ حق کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر آپ کو بخشے گا. ہم نے کبھی بھی حق کو چھپایا نہیں ہے اس لیے ہمیں پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ حق بات کرتے ہیں سردار بھی کرتے ہیں چوک اور چوراہوں میں بھی کرتے ہیں ایوانوں میں بھی کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے ہم کم ہو یا زیادہ. مولانا آپ کے ساتھ قاضی حسین احمد صاحب کے بات بنتے ہیں منور حسن صاحب بڑے وہ سخت قسم کے ایک قائد تھے. ان کی بڑی پریزنس تھی بڑی پرسنالٹی تھی لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو آپ نے کہا نا کہ ہم ملک اور آئین اور یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں ہمارے پہلے. کچھ ان کی باتیں تھیں مثال کے طور پہ جو پاکستانی شہید ہو رہے تھے کچھ وارز میں تو طالبان کے ساتھ وہ کہتے تھے لڑ رہے ہیں یہ شہید نہیں ہیں. اب یہ بڑی کنٹروورشل بات تھی کیا یہی وجہ تھی کہ جو تھوڑا اسٹیبلشمنٹ سے دوری ہوئی اس کی بنیاد بنی ہے بات؟ دیکھیے سید منور حسن صاحب جو آدمی شہید ہو گیا ہے ان کے گھروں پہ جاتے تھے. سب سے زیادہ شہداء کانفرنس میں شرکت تو اس نے کی شہادت کے فضائل بیان کرتے تھے لیکن ان کو شہید نہیں مانتے تھے. الفاظ کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا. لیکن فوج کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ کے کہنے پر اپنے لوگوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں اپنے پاکستان کی مفاد اور پاکستان کی اینک میں دیکھنا چاہیے تھا. میں گھس بیٹھے ہیں جناب آپ نکالیں گے نہیں ان کو. ابھی کہاں بیٹھے ہیں؟ میں مثال جب فار ایگزامپل سبات میں آ گئے آپ کے کتنے پاکستان کی جو ایریاز تھے اس میں طالبان جب آ گئے اور جس طریقے سے ہمارے سولجرز کے ساتھ ہو رہا تھا میں نے اپنی ویڈیوز دیکھی فٹ بال کھیلا جا رہا ہے ان کے پیر اور یہ سب انڈیا کروا رہا تھا. آج میں جب انڈیا کی بات کرتا ہوں تو ان کے ہندو بھی مرے ہوئے ہیں وہ سنتوش بابو اور کرنل اور کون وہ ان کو شہیدوں کا درجہ اور وہ بات کریں. تمہارے جب اپنے فوجی جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں وہ مر جائیں اور ایک اتنی بڑی جماعت جو بڑی ریسپیکٹفل جماعت ہے جس کو بڑا نظریاتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا امیر اگر یہ بولے کہ نہیں فیصل الرحمان صاحب غلط بات ہے. منور حسن صاحب کا مطلب بالکل یہ نہیں ان کا کیا مطلب تھا؟ ان کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جو بات جناب عمران خان صاحب نے 100 بار کہا ہے کہ ہم نے غلط پالیسی اختیار کی یہ تو ان کا اقرار ہے کہ القاعدہ کو ہم نے سپورٹ کیا ورنہ کیا کرتے تھے ادھر. لیکن عمران خان نے کبھی اپنی فوج کے بارے میں بار اسی طرح بات کی فوج کے بارے میں بات تبھی تو لوگ وہ خود کہتے تھے کہ لوگ مجھے طالبان خان کہتے ہیں. کیوں کہتے وہ کہتے تھے مذاکرات کریں بات چیت کریں تو مذاکرات میں دفتر بنا لیں پشاور میں دفتر بنا لیں. مذاکرات کی ٹیم بنی تھی تو اس میں تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے باقی دوسرے. اس لیے آج بھی میں بات کرتا ہوں لیکن آپ یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ مظفر حسن صاحب نے اس کانٹیسٹ میں بات نہیں کی تھی. بالکل یہ تو آپ جیسے لوگوں نے شاید یا سمجھا نہیں یا غلط سمجھا یا سمجھ کر بھی ایک لیکن یہ باسی سبزی ہے.
ہم اور آپ اس کو خریدنا بھی چاہے اس باسی سبزی کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں. ہاسپٹل میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے بالکل بات کریں گے، لیکن اس نے ہمیشہ حق بات کی ہے. چلیں یہ آپ بالکل کریں. چند ایک سوالات میرے. اسلامک آئیڈیالوجی، کشمیر کے حوالے سے آپ کا سٹانس، افغانستان کے حوالے سے آپ کا ساتھ، کیونکہ اس میں میں کہوں گا جو جماعت اسلامی نے بڑا ہی کردار ادا کیا ہے اور اس پہ ہم تفصیلی ایک پورا سیگمنٹ کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی اور پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سراج صاحب یہ فرمائے گا دو تین چیزیں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کی، ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے جہاد کشمیر میں بھی اور جہاد افغانستان میں بھی. پہلے ہم بات کریں گے کشمیر کی. ایک دور تھا جب بہت تعداد میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، وہ جہاد کے لیے جاتے تھے کشمیر، اور بڑا نام تھا، بڑا فخر تھا، اور میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شہید بھی ہوئے. لیکن اب وہ جب مجاہد اور شہید کا رتبہ پانے والے کا جب نام آ جاتا ہے، ایک ملیٹنٹ اور مارا گیا لفظ شہادت نکل جاتا ہے، کیونکہ اسلاموفوبیا کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، اور شاید ہماری مذہبی جماعتیں یا مذہبی سوچ رکھنے والے وہ لوگ جو جہاد میں یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اسی سوچ میں رہ گئے، وہاں سے نظریہ بدل دیا گیا. آج آپ جہاد کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. ایک داڑھی والے آدمی، سر پہ پگڑی یا ٹوپی پہنے ہوئے آدمی کا آنکھیں بند کر کے تصور، وہ ٹی فار ٹیررسٹ آ جاتا ہے، وہ ٹی فار ٹمیٹو نہیں رہا انگریزی میں. یہ جو ادھر سے ٹرانسفارمیشن ادھر گئی ہے، اس میں ویسٹ کا بھی تعلق ہے. آپ نہیں سمجھتے کچھ غلطی ہماری بھی تھی اس میں؟ دیکھیے، اس میں آپ کے حکمرانوں کی غلطی تھی کہ آپ کے حکمرانوں نے ہمیشہ وعدہ معاف گواہ بن کر، سلطانی گواہ بن کر، اپنی ہی ملکوں میں اپنی ہی لوگوں کو جو محب وطن ہوتے ہیں اسلامی تحریکوں کے خلاف استعمال ہو گئے، اور علم شرف بری طرح استعمال ہوا. افغانستان کے خلاف بھی استعمال ہوا، یہاں بھی استعمال ہوا. جو جہاد ہے یہ اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے، داڑھی والے کا ہے، بغیر داڑھی والے کا. اور اس حکم کی وجہ سے، اللہ کے اس حکم کی وجہ سے ہر زمانے میں یہ جاری رہا. اور کوئی لاکھ چاہے، جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، تو آپ چاہے یا نہ چاہے یہ جاری رہے گا. لیکن جہاد کے تقاضے جو ہیں، کیا موجودہ دور میں آپ بات کریں، میں مثال کے طور پہ شروع کرتا ہوں. چلے جہاں جہاں اسلامی تنظیمیں، جہاد کا لفظ ذاتی طور پہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں، اور آپ بھی مجھے پلیز درست کیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ مذہب کے ساتھ جہاد اسلام. ہم جب اسکول میں تھے، ضیاء الحق کا دور تھا، تو ہمیں کہا گیا جناب کہ اب سے آپ شلوار قمیض پہنیں گے. میں مشنری اسکول میں تھا جہاں انگریز بہت ہوتے تھے، تو آدھے سے زیادہ بچوں کو تو شلوار قمیض پہننے نہیں آتے تھے، کیونکہ ضیاء صاحب کا حکم تھا. بعد میں وہ بدل دیا گیا، انہوں نے کہا یہ تو عجیب کارٹون لگنے لگے، کیونکہ کسی کی شلوار یہاں کسی کی نیچے نہیں سمجھ میں آتی تھی، بدل دیا گیا. اردو میں نصاب ہوگا، جس سے اس نے میٹرک کیا 1989 میں، اس کا مجھے نصاب بدل دیا گیا. تو پہلے اگر وہ اے بھی پڑھتے تھے تو کیا یہ اے کو الف کرنا، پتلون کو شلوار میں کنورٹ کرنا، یہ اسلام ہے؟ یا پھر آپ نہیں سمجھتے کہ اسلام کے جو اصلی تقاضے کہ جھوٹ نہ بولو، تم وزن میں ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرو، تم اپنے جو ہم بیٹھ کے پیچھے سے ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں،
یہ اس کو تو اس چیز کے ساتھ مناسبت دی گئی کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. وہ چیزیں اصل چیزیں ہیں بنسبت کہ ہمیں صرف جہاد پہلا اسلامیات کی کتاب کھولیں. میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامیات کی کتاب کھولیں. پہلے سیوکس اور دنیات ہوتا تھا, پھر دنیات سے اسلامیات ہوا, پھر اسلامیات سے اسلامیات لازمی ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بالکل اچھی بات ہے آپ کو اپنے دین کے بارے میں, دین کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. لیکن جب وہ اسلامیات لازمی ہوا تو اس کے ساتھ کیا یہ ضروری تھا کہ یہ چیزیں بھی آتی؟ اسلام تو رب العالمین ہے, پوری دنیا کا ہے. اسلام میری بات سنیں, ایک تو آپ جہاد کی بات کرتے ہیں اور پھر شلوار کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جی شلوار تو شلوار قمیص کلچر ہے. افغانوں کا اپنا, ہمارا اپنا, ترکیوں کا اپنا, جاپانیوں کا اپنا, یہ لباس ہے. لباس میں 3 خوبیاں ہو کہ اسکولوں میں تبدیل کرا دینا. سنیں جی, 3 چیزیں لباس میں ہونے چاہیے. اس میں یہی ہے کہ اس میں آپ باپردہ ہو, دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ خوبصورت لگے, تیسرا ہے کہ موسم کے لحاظ سے برابر ہو. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. باقی تو ہر علاقے کا اپنا ایک لباس ہے. کراچی کا لباس آپ کالام میں پہنیں گے تو آپ تو ایسی سردی سے آپ کو بخار ہو جائے گا. کالام ایک بات, سردی کا تصور بھی نہیں ہوگا شاید کراچی والے. دوسری بات, ٹھیک, میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ کلچر ہے, یہ عادات ہے, اس میں اسلام نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. ہمارا کوئی لباس تو ہوگا, نام ایک قوم ہے. ہر قوم کی اپنی ایک زبان ہو. ہم بھی ایک قوم تو ہے نا جی. کل میں کراچی سے آ رہا تھا لاہور, تو ایئرپورٹ میں ہمیں ایک فارم دیا گیا انگریزی میں کہ آپ کو کوئی بخار تو نہیں ہے, سر درد تو نہیں ہے, کانسی تو نہیں ہے. میں نے دونوں طرف دیکھا تو انگریزی میں. میں نے کہا یار اس میں کون سا انگریز سفر کرتا ہے؟ ہوں گے بھی تو کبھی سال میں 2, 5, 10 ہوں گے. یہاں تو 99% پاکستانی ہے, تو پاکستانیوں کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے. ہم کوئی قوم نہیں ہے, ہماری کوئی قومی زبان. جب آپ کی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں آپ کی زبان اردو ہے, آپ کی قومی اسمبلی کی قراردادی بھی ہے کہ ہاں آپ کی زبان قومی ہے, آپ کے آئین کہتا ہے کہ آپ کی زبان قومی زبان ہے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہیں کہ نہیں اردو کا نام اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ترقی کے مخالف ہیں. تو میں تو جاپان گیا ہوں, وہاں تو لوگ جاپانی میں تعلیم کرتے ہیں. چائنا گیا ہوں تو وہاں تو چینی زبان. فرانسیسی کے ساتھ آپ انگریزی بولے, وہاں پر لعنت بھیجے گا کہ میری ساتھ میری زبان بولے. ویسٹرنائزیشن میں اور ماڈرنائزیشن میں عرض کرتا ہوں, میری بات سنیں, مغربی ہونے میں اور میں فیصل الرحمان صاحب جی دیکھیے, ہمیں انگریزی سیکھنا, فرانسیسی سیکھنا, چینی سیکھنا, عربی سیکھنا, تمام چیزیں جتنے بھی آپ سیکھیں گے بہت اچھی بات ہے. بلکہ یہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا صحابہ کرام کو کہ آپ دوسرے زبانی سیکھیں تاکہ اس میں آپ اپنے دعوت اور تبلیغ کا پیغام پہنچا سکیں. لیکن دوسروں کی محبت میں اپنے کلچر سے نفرت کرنا, اپنے ماضی کو بھولنا, اپنے ہیروز کو صفر سے ضرب دینا, یہ ایک غلام ذہن کی علامت ہے. یہ خوددار قوم. میں نے آپ سے شروع میں یہی بات کی تھی, لیکن کلچر بڑی شے ہے. رحمان, آپ بھول گئے اپنے سوال کو. آپ نے جہاد جی میں نے جہاد کی بات کی تھی. دیکھیے, اگر جذبہ جہاد نہ ہوتا تو چند لاکھ فلسطینی اتنے بڑے اسرائیل کا مقابلہ نہ کرتے. اگر جذبہ جہاد نہ ہوتا تو آپ کی یہ افغانی پہلے تو روس کا مقابلہ کیا تو لوگ کہتے تھے کہ اس لیے مقابلہ کر سکے کہ امریکہ نے افغانیوں کا ساتھ دیا, لیکن پھر نیٹو تو ساری دنیا کی افواج پر محیط 46 ممالک کی فوج پر مشتمل تنظیم تھی. اب اس کو شکست دیا گیا تو کس نے ساتھ دیا؟ جذبہ جہاد اور شوق شہادت نے. آپ کے کشمیر کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ کیا امریکہ ساتھ دے رہا ہے؟ کیا برطانیہ ساتھ دے رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہی جذبہ جہاد ہے جنہوں نے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن بھی سمجھتا ہے, مغرب بھی سمجھتا ہے کہ جب تک مسلمان کے دل سے آپ جہاد اور شہادت کا جذبہ ختم نہ کریں, آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی انگریز کو, جب بھی امریکیوں کو, جب بھی اسلام اور مسلمانوں کی دشمن کو موقع ملا ہے, انہوں نے اسلامی دنیا میں ان لوگوں کو اٹھایا ہے جن کے دلوں میں جہاد کا جذبہ نہ ہو. ان لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش. آپ نے افغانستان کی بھی بات کی, آپ نے کشمیر کی بھی بات کی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں دنیا کا قانون بدل رہا ہے؟ کووڈ کے بعد خدا جانتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے
उसका क्या हिसाब होगा। अमेरिका कहता है कि जी इदारा जो है इनका सेहत का WHO, उसको हम पैसे नहीं देंगे, वो चीन की ज्यादा बात सुनता है, हमारी कम सुनता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि दुनिया बदलती है। फिर ये अमेरिका ने तो कहा कि जनाब थोड़ा सा पीछे हटे, जंग की तरफ न जाए। चीन और इंडिया तकरीबन आपस में ऐसे खड़े हो गए, वहां पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो भी। लेकिन इस सारे के सारे सिलसिले में जो बात समझ में आती है कि जिस तरीके से आपने फरमाया, मैं मानता हूं जिहाद का एक दौर था, लेकिन आजकल के दौर में जब पूरी दुनिया वेस्टर्न मीडिया, या तो आप अपने आप को उतना मजबूत करें, हमें एक मीडिया चैनल ऐसा बना नहीं सके। मुसलमानों ने कितने आज तक ले लिए नोबेल प्राइज। मैं मानता हूं कि वो भी सिर्फ अंग्रेज को या इजरायली को, यहूदी को दे देंगे, लेकिन उसकी वजह ये उसने काम किया है। क्योंकि जब तक ये आप उस कल्चर, देखिए मैं हमेशा से समझता था शायद औरत का पूरा मुंह कवर, मैं आम तरीके से आम पाकिस्तानी के से बात करूं, मैं भी एक आपसे सीखने वालों में से हूं, कि मैं समझता था कि शायद औरत का पूरा मुंह कवर हो तो वो ठीक होता है। लेकिन जब मैंने सऊदी अरब में काबा में खड़े होकर मैं नियत बांधी, मैंने 2 नफल में अदा कर रहा था, तो मैंने देखा अभी भी इकट्ठे भी जगह जहां पढ़ सकते हैं नमाज, तो मैंने सवाल किया किसी की, क्या औरत भी नमाज आपकी साथ खड़े होकर पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते, क्योंकि और मुंह भी कवर नहीं। तो फिर मेरे जहन में सवाल हुए कि कुछ हम एक स्टेप आगे नहीं जा रहे, क्योंकि जो वर्जन इस्लाम की पाकिस्तान से मिलती है, और क्योंकि उसमें फिर सरपरस्त आप जैसे लोग होते हैं, मौलाना जैसे लोग होते हैं, दीगर हजरात होते हैं, उसने इस्लामोफोबिया को पैदा करने में एक बड़ा किरदार अदा किया। आप नहीं समझते ऐसा हुआ है? इस्लाम की जो स्पिरिट है और जो शक्ल उसमें हमें रहमान, आपको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। एक तो ये है ना कि हरम में अगर एक खातून बगैर चेहरे के पर्दे की नमाज पढ़ती है, पूरा सर कवर है, तो वो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। मदीना मुनव्वरा में लोग पर्दा करते थे, लेकिन वहीं हरम में आकर फिर वैसे ही नमाज पढ़ते थे। मैं फिर जिहाद की बात नहीं छोड़ता हूँ। जिहाद सिर्फ क़िताल का नाम नहीं है, जिहाद इल्मी जिहाद है। अगर आप इल्म को फैलाते हैं, अंधेरों को शिकस्त देते हैं, जहालत के खिलाफ, ये आपका इल्मी जिहाद है। जिहाद ज़राअत का जिहाद है। अगर आप बंजर ज़मीन को आबाद करते हैं और वहाँ बंजर ज़मीन को लहूलुहां फसलों में बदलते हैं, यह भी एक जिहाद है। यानी हर वो काम जिसके नतीजे में इंसान को फ़ायदा हो, नेकी को फ़रोग़ मिलता है, बदी की सरकूबी हो जाती है, मुनकरात का रास्ता बन होता है, वो जिहाद है। वो जिहाद बिल ज़ुबान हो, वो जिहाद बिल माल हो, वो जिहाद बिल कलम हो। और जहाँ तक ये जो जिहाद बिस्सैफ या बंदूक के जरिए जिहाद है, इसका फैसला कोई इंडिविजुअल या कोई जमात या कोई तंजीम नहीं कर सकती। इसका फैसला रियासत करती है, हुकूमत करती है। अब दुनिया में अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो पाकिस्तान को इतना बदनाम करके FATF और दीगर मसाइल में डाल दिया जाएगा कि हमारे लिए उनका ऑलरेडी इतना वजन और इतनी तकलीफ में कि खड़ा होना भी मुमकिन नहीं होगा। वजह शायद आप मगरिब के सामने मुर्गा बन जाए, आप दोनों कान पकड़े, आप एक पांव पे खड़े हों, आप 2 पांव पे खड़े हों, आप जो भी करे, सजदा करे, रुकू करे, कुरान का फैसला है कि ये आपको माफ करने वाला नहीं है। आपके लिए एक ही रास्ता है कि अपनी नजर हयात को अपना लें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। और जिस तरह मदीना के लोगों को अल्लाह ताला ने इस दीन की वजह से दुनिया में गलबा दिया था, इज्जत दी थी, उसी रास्ते पर चलकर आप इज्जत हासिल कर सकते। आप यहूद को फॉलो करके उसके पीछे चलकर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मेरा नजरिया ये है कि मेरा दीन और आपका दीन इस्लाम हमारे लिए दुनिया में भी तरक्की का जरिया है और आखिरत में भी निजात का जरिया है। इसमें तो जी कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया सिराज भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी अब तशरीफ लाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि किन ऐसी शख्सियात का आप चाहते हैं इंटरव्यू हम करें और आप देखें। आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज्जम और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।